अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मुझे रूठने ना देना, जो कि तहरीर है निकत अब्दुल्ला की। नावल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ कि आपको नावल कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 21। क्या मतलब? हुमा एकदम चौंक कर पूछने लगी। कोई मतलब नहीं, चलो भागो यहाँ से। वो उसे किचन से निकाल कर खुद उसकी जगह बैठ गई। सारा काम कर ही गई थी, अब तो बस टिक्कियाँ बनाकर तलना बाकी थी। वो जल्दी जल्दी टिक्कियाँ बनाकर ट्रे में रखने लगी। फिर उससे फारिग होकर एक चूल्हे पर कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रखा और दूसरे चूल्हे पर तवा रखकर कढ़ाई के नीचे उसने आंच धीमी कर दी थी ताकि सहूलत से दोनों काम एक साथ कर सके। और अभी उसने पहली टिक्की डाली ही थी कि सूफिया उसे ढूंढती आ गई थी। अरे तुम आते ही कामों में लग गई। बस ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ी सी रोटियां ही डालनी हैं, बाकी सब तो हुमा कर चुकी है, उसने पलटते हुए कहा। फिर कढ़ाई में कबाब डालने लगी। लाओ कबाब मैं तल दूँ, सूफिया आगे बढ़ाई। अरे नहीं छोटी आपा, मैं कर लूँगी, उसने रुकना चाहा। आप बैठे अंदर जाकर, मैं बस अभी लगाती हूँ खाना, इस तरह जल्दी हो जाएगा और फिर मैं तुमसे बातें भी तो करना चाह रही हूँ। अच्छा। वो यूं ही हंसी और सूफिया के लिए जगह छोड़कर खड़ी हो गई। फिर कुछ देर काम में मगन रहने के बाद सूफिया उससे कहने लगी, सुनो, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है और सारी उम्र नौकरी नहीं कर सकती। कुछ गलत कहा मैंने? वो सादगी से पूछने लगी। नहीं, गलत तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हें अपने लिए दूसरे अंदाज में भी तो सोचना चाहिए। दूसरे अंदाज से? वो कुछ ना समझते हुए सूफिया की तरफ देखने लगी। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए कि पहाड़ सी ज़िंदगी तुम तनहा तो नहीं गुजार सकती, और कितना ही पैसा हासिल कर लो, अपने मुस्तकबिल की अपने लिए महल तामीर कर लो, फिर भी साथी की ज़रूरत। छोटी आपा, वो दरमियान में बोल पड़ी। मैं आपकी बात झुठला नहीं सकती, लेकिन क्या अब इस अंदाज से सोचना मुझे ज़ेद देता है? क्यों? कौन सा तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं? बात उम्र की नहीं है छोटी आपा, हालात की है, और हालात ने 2 बार मुझसे साहिबानी छीनी है। अब एक तो मेरा दिल डरता है, दूसरा लोग क्या कहेंगे कि मुझे शादियाँ करने का शौक़ है। नहीं छोटी आपा, मैं ख्वाह अपने आप को कितना ही मजबूत बना लूँ, फिर भी लोगों के मजाक का निशाना नहीं बन सकती। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती रही। लोगों का लोगों का लोगों की बात मत करो राबिया, लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। फिर भी नहीं, वो बात ख़त्म करने की गर्ज से बोली, जबकि सूफिया को असल बात अब शुरू करनी थी। ये नामुमकिन नहीं है रबिया, तुम लोगों की परवाह मत करो। चलिए, मैं लोगों की परवाह नहीं करती, फिर अब कौन सा जीदार है जो मुझसे शादी करने पर तैयार होगा? अपने तय उसने सूफिया को लाजवाब कर दिया, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, शहरोज़ अहमद। क्या? वो पता नहीं हैरान थी, गैर यकीन या मुतासिब, जैसे सूफिया ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, मैं शरोज भाई की बात कर रही हूँ, वो खुद। बस कर दें छोटी आपा, वो दबे दबे लहजे में चीख पड़ी। इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहिएगा। लेकिन रबिया। बस छोटी आपा, बस, मुझे इसे ज़्यादा जलील मत करें। वो बेपनाह दुख के एहसास में घिर कर बोली और चूल्हा बंद करके अंदर चली गई थी। ऑफिस में लंच टाइम में फरनाज के साथ लंच करते हुए उसने उसे कल साकिब हसन के ऑफिस जाने और वहाँ की तमाम तफसीलात सुना दी थी। आखिर में कहने लगी, आज असद साहब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। मेरा ख्याल है कि तमाम कार्रवाई तो इस तमाम अरसे में आके मुकम्मल कर ही चुका होगा। अब सिर्फ रकम का चेक वसूल करना बाकी है, और मेरा ख्याल है कि अगर चेक वसूल करना आकिब के इख्तियार में होता तो वो कब का वसूल कर चुका होता। ठीक कह रही हो तुम, फरनाज ने तायद करते हुए कहा। अगर तुम कुछ और अरसे उनके सामने ना जाती तो वो ये रकम भी हजम कर चुके होते। बहरहाल अब तुम देर मत करो। हाँ, मैं सोच रही हूँ 3 बजे तक छुट्टी लेकर चली जाऊँगी। लेकिन वो पता नहीं क्या सोचने लगी। लेकिन क्या? फरनाज ने उसका कंधा हिलाया। लेकिन ये कि मुझे डर लग रहा है। क्यों? मेरा मतलब है किससे? पता नहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, शायद आकिब की तरफ से धड़का है। असल में कल उसका अजीब सा रूप देखा है। मुझे लगता है वो औचे हथकंडे ज़रूर अपनाएगा। हो सकता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसके बाद कुछ बईद नहीं। वैसे भी वो जानता है कि आज मैं असद साहब के ऑफिस जाने वाली हूँ। तुम्हारा अंदेशा ठीक है। फिर क्या करूँ? उसने पूछा तो फरनाज सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसा करो, छुट्टी लेकर जाने के बजाय सर से कहो तुम्हें किसी ज़रूरी काम से जाना है और अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज दें। अगर उन्होंने ज़रूरी काम के बारे में पूछ लिया तो? कम ऑन, इन्हें इतनी फुर्सत नहीं होगी। वैसे भी वो दूसरों की ज़ादियात में कम ही दखल देते हैं। ये तो है। तो बस फिर अभी चली जाओ। अभी? वो सोचने लगी। हाँ अभी, इसी वक्त चलो उठो। फरनाज ने ज़बरदस्ती उसे उठाकर एमटी इसफंदियार के कमरे में धकेल दिया था और चली तो आई, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था उनसे क्या कहे। जी बीबी। असफंदियार ने उसे खामोश खड़े देखकर मुखातिब किया और सवालिया नज़रों से देखने लगे। सर, वो मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो एकदम कह गई थी। छुट्टी चाहिए? जी। बिला इरादा उसके मुंह से निकल गया। सिर्फ अभी की या कुछ दिनों की? बस अभी की।
اوکے، اگر کوئی ضروری فائل ہو تو وہ بھجوا دیں، پھر آپ جا سکتی ہیں۔ تھینک یو سر۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی اور باہر آتے ہی خیال آیا کہ ڈرائیور اور گاڑی کی بات تو رہ گئی، لیکن اب دوبارہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خواہ مخواہ پرناس پر بگڑنے لگی۔ تم نے اتنی جلدی میں دھکیل دیا کہ میں کچھ کہہ ہی نہ سکی، تو اب جا کر کہہ دو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تم جاؤ۔ وہ اس سے ہاتھ میں لاتی ہوئی آفس سے نکل آئی تھی۔ شہروز احمد کی گاڑی سامنے کھڑی تھی، وہ خود اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کون تھا جسے وہاں اتار کر وہ گاڑی آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسے دیکھ کر نہ صرف رکے بلکہ دروازہ کھول کر پکار بھی لیا، ربیہ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھ گئی اور انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو پوچھنے لگی کہاں جانا ہے؟ میں صدر کی طرف جاؤں گی۔ انہوں نے گاڑی اسی راستے پر ڈال دی، پھر کیسٹ آن کر کے آواز قدرے دھیمی کر دی۔ مدھم سروں میں مہناز کی آواز جادو سے جگانے لگی تھی۔ آخری بولوں پر اسے ثاقب حسن یاد آنے لگا اور اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ مجھ پر نہیں تو اپنے آپ پر رحم کرتے ثاقب حسن، اس نے سوچا۔ ایک عمر اچھی زندگی کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور جب ملی تو اپنی نادانی سے ہی کھو دی۔ اس نے ایک سر داہ بھری۔ ارے روٹنا ہی تھا تو مجھ سے روٹتے، ساری دنیا سے کیوں روٹ گئے؟ کس طرف جانا ہے؟ شہروز احمد پوچھ رہے تھے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور شیشے سے باہر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ بس یہیں روک دیں۔ مطلوبہ جگہ دیکھ کر رکنے کے لیے کہا تو پوچھنے لگے یہاں کسی کام سے جا رہی ہیں؟ جی۔ واپسی کتنی دیر میں ہوگی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اوکے، جتنی بھی دیر لگے میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اتر گئی تھی۔ بلڈنگ میں داخل ہو کر سیڑھیاں چڑھتی اسد صاحب کے آفس پہنچی تو وہ جیسے اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، دیکھتے ہی کہنے لگے میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے بولی کوئی بات نہیں، کہتے ہوئے انہوں نے ایک فائل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، پھر کہنے لگے آپ کے شوہر ثاقب حسن نے 10 لاکھ روپے کی پالیسی لی تھی جس میں انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بعد اس کی حقدار آپ ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس فائل پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ثاقب حسن کے انتقال کو غالباً 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران ان کے بھائی عاقب حسن کئی بار میرے پاس آئے اور انہوں نے ہی بتایا کہ آپ ملک سے باہر چلی گئی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ رقم ان کے حوالے کر دیں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ کے شوہر نے اپنے بعد آپ کو ہی وارث ٹھہرایا تھا۔ وہ خاموش ہو کر دیکھنے لگے، شاید وہ کچھ کہنے لگی تھی لیکن وہ اسی طرح خاموش رہے۔ بہرحال یہ چیک آپ کی امانت کے طور پر میرے پاس تھا، آپ یہ کچھ کاغذات سائن کر دیں، پھر یہ چیک آپ کا۔ انہوں نے چیک اور کاغذات دونوں ایک طرف اس کی طرف بڑھا دیے تھے تو اس نے پہلے کاغذات لے کر سائن کیے، اس کے بعد چیک وصول کر لیا۔ آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ وہ اسے یوں چپ دیکھ کر پوچھنے لگے نہیں شکریہ، اصل میں نیچے کسی کو انتظار کرتا چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ الوداعی کلمات کہہ کر ان کے آفس سے نکل آئی۔ راہداری اس نے تیز قدموں سے عبور کی لیکن سیڑھیوں پر قدم سست روی اختیار کر لی کہ اصل میں وہ شہروز احمد کے ساتھ یوں ہی نہیں آ گئی تھی۔ رات صوفیہ نے جس انداز میں اس کا پروپوزل دینا چاہا تھا، اس سے اسے زیادہ تو نہیں تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ صوفیہ نے شہروز سے بات کرنے کے بعد اس سے کہا ہے یا غالباً ان کے کہنے پر، اور اس وقت تو اس نے صوفیہ کو بنا سوچے سمجھے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن جب رات میں اس نے سنجیدگی سے سوچا تب بھی اسے یہ بات انتہائی غیر مناسب لگی، اور ابھی وہ یہ سوچ کر ان کے ساتھ آ گئی تھی کہ اگر انہوں نے خود ایسی کوئی بات چھیڑی تو انہیں بھی صاف منع کر دے گی۔ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ مسلسل اپنے آپ کو ایسی کسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی رہی۔ آخر میں اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ اگر شہروز احمد نے ایسی کوئی بات چھیڑی تب بھی وہ اپنے طور پر اپنی کسی بات یا کسی انداز سے ان پر واضح کر دے گی کہ وہ غم گشتہ راستوں کو کھوجنے اور پھر ان پر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اسد صاحب کا دیا ہوا لفافہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر جب آ کر شہروز احمد کے برابر بیٹھی تو لفافے کو یوں اپنی گود میں رکھا کہ اس کے اوپر انشورنس کمپنی کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا اور نیچے لکھا ہوا اس کا نام مسز ربیہ ثاقب حسن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس مصروف شاہراہ پر بے پناہ رش کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا تھا، وہاں سے نکلتے کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مین روڈ پر آئے پوچھنے لگے آپ کہاں جائیں گی؟ گھر یا آفس؟ گھر جاؤں گی، اور آپ مجھے کسی ایسی جگہ اتار دیجیے جہاں سے مجھے سواری آسانی سے مل جائے۔ گھر تک چھوڑنے میں کیا کباہت ہے؟ انہوں نے ذرا سی گردن موڑی تو اس کی طرف اٹھتے ہوئے پہلے نظر اس لفافے پہ جا ٹھہری تو وہ سمجھے کہ اسی حساب سے پوچھنے لگے یہ آپ کا پارٹ ٹائم جاب ہے؟ کون سا؟ وہ سمجھ کر انجان بنی۔ انشورنس کمپنی میں؟ انہوں نے لفافے کی طرف دیکھا۔ نہیں، پارٹ ٹائم کے لیے نہیں، میرے پاس وقت اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر غالباً آپ نے پالیسی لی ہوگی۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے رہنے کی غرض سے پوچھنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ موضوع ختم ہو گیا تو پھر کوئی اور موضوع سوچنے میں سفر ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ وہ چاہ رہی تھی کہ یوں ہی باتوں باتوں میں کوئی بات نکلے جسے وہ گرفت میں لے سکے، اور یہی موقع اس نے مناسب سمجھا۔ کہنے لگی یہ پالیسی میں نے نہیں ثاقب حسن نے لی تھی اور انہوں نے اپنے بعد اس کا وارث مجھے ٹھہرایا تھا۔
یہ کہنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، جب یہ خاموش ہو گئی اور کچھ انتظار کرنے کے بعد کہنے لگے، آپ نے اسے اسی وقت کیوں نہ وصول کیا؟ اتنے عرصے بعد کیوں؟ پہلے مجھے تو خیال آیا، لیکن میں نے سوچا جب ثاقب حسن ہی نہیں تو پھر یہ سب لے کر کیا کروں گی؟ اور اب میں سوچتی ہوں کہ جس چیز پر میرا حق ہے وہ مجھے لینی چاہیے، پھر یہ تو میرے شوہر کی طرف سے میرے لیے آخری تحفہ ہے۔ اسٹیئرنگ پر ان کے ہاتھوں کی مضبوط ہوتی گرفت اس نے دزیدہ نظروں سے دیکھی، پھر کہنے لگی، یہ رقم میں نے لی ہے اسی لیے کہ اسے کسی اچھے کام میں لگا کر ثاقب حسن کے نام کر دوں، تاکہ نیک عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے جائیں، اور یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے بہترین تحفہ ہوگا جو اس دنیا میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ گویا وفا شعری کی مثال قائم کرنا چاہتی ہیں آپ، انہوں نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ شاید وہ آہستہ سے بولی تو پتہ نہیں کیسے ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا، کچھ سخت ہونے لگے، ساتھ ساتھ طنز آمیز بھی۔ ایک بات بتائیں مسز رابعہ کہ آپ جو ایک غیر مرد کے پہلو میں بیٹھ کر وفا شعری کی بات کر رہی ہیں، تو اس سے آپ کسے دھوکہ دے رہی ہیں، اس مرحوم کو یا خود اپنے آپ کو؟ اس کے اندر باہر ایک دم سناٹوں کا راج ہو گیا، دل چاہا صاف گوئی سے کہہ دے، تمہیں، صرف تمہیں شہروز احمد، لیکن آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے، بس اتنا ہوا کہ ان کی طرف سے ذرا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بات پر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مرر کا سہارا بھی لیا، لیکن وہ کچھ ایسے رخ سے بیٹھی کہ باوجود کوشش اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ تب مایوس ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور اس کے گھر کے سامنے جا کر روکی۔ وہ تڑنے لگی کہ انہوں نے روک دیا۔ ایک منٹ، اس نے پلٹ کر سوالی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگے، ایک بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن اب میں ہر صورت جواب جاننا چاہوں گا کہ آپ کس ناطے میرے ساتھ یہاں تک آئیں؟ وہ اپنے آپ پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی، براہ راست ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، پھر بھی نظریں ان کے وجود پر بھٹکتی چھوڑ دیں اور قدر اعتماد سے کہنے لگی، آپ نے کس ناطے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی؟ آپ صوفیہ کی بہن ہیں اس لیے، اور آپ مہروز کے بھائی ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ برابر سے جواب دے کر اتر گئی، اور جب چکر کاٹ کر گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو پکار کر بولی، سنیں، کیا مہروز کا بھائی یوں ہی دروازے سے واپس چلا جائے گا؟ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی، بظاہر سنجیدہ نظر آ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں ہلکی شوخی کا رنگ چھپائے نہ چھپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ پل بھر میں پیچھے سفر کر گئی تھی۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اکثر یہاں چھوڑنے آئے تو پوچھتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میں زیادہ دن رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، ایک بار خاصی سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تھی، ہاں، جب تک کچھ حق رکھتا ہوں اسے استعمال بھی کروں گا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے اور وہ جھنجھلاتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ میں نے مشکل بات کہی ہے یا میری بات نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا؟ انہوں نے اس کے خاموش رہنے پر پوچھا تو وہ چونک گئی اور جاتے جاتے بولی، مہروز کے بھائی ہیں، اگر جرأت ہے تو خود ہی اس دروازے پر دستک دے لیں۔ یہ کہتے وہ اندر چلی گئی تھی۔ جرأت بھی ہے اور دستک بھی دوں گا، وہ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائے، اور گاڑی بیک کرتے ان کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آن ٹھہری جو گھر آنے تک ہونٹوں سے جدا نہ ہوئی تھی۔ اتفاق سے پہلے ہی مرحلے پر صوفیہ سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد صوفیہ چائے لے کر آئی تو پوچھنے لگے، آپ کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہی تھی؟ نہیں۔ بچہ کہاں ہے؟ اسے ابھی مہروز باہر لے گئے ہیں۔ پھر شرارت سے بولی، آخر بات کیا ہے؟ پہلے آرام سے بیٹھ جائیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے رابعہ سے بات کی یا نہیں؟ انہوں نے بھی بغیر کسی تمہید کے اصل بات پوچھ ڈالی تو وہ کیونکہ ستانے کے موڈ میں تھی اس لیے انجان بن گئی۔ کون سی بات؟ صوفیہ، انہوں نے فوراً بڑائی کے روب سے تنبیہی لہجہ اختیار کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے مذاق کرنے کی۔ میں کہاں مذاق کر رہی ہوں؟ پھر بتائیے، اس سے کیا بات ہوئی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ کچھ روٹی سی ہے، منانے میں وقت لگے گا۔ وہ اپنی چوڑیوں سے کھیلتے بولی، پھر ذرا سی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں، میں نے جیسے ہی آپ کا نام لیا اس نے ٹوک دیا اور سختی سے منع کر دیا کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میرا خیال ہے وہ ڈرتی ہے، اندر سے خوف زدہ ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی جو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن کیا؟ صوفیہ کی مسلسل خاموشی پر شہروز احمد قدرے بےقراری سے پوچھنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتی شہروز بھائی، وہ کیا چاہتی ہے آپ کے نام پر؟ وہ بہرحال ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ وہ بات ختم کرنے کی غرض سے کچھ جھنجھلا کر بولی۔ انہوں نے شاک کی نظروں سے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ آپ امی سے بات کریں، پہلے بڑوں کے درمیان بات ہو جائے، اس کے بعد اسے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ اماں، بڑی آپا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک کی بات تو مان ہی جائے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ وہ طویل سانس لے کر کھڑے ہو گئے اور یوں ہی چلتے ہوئے کمرے کے آخری سرے تک چلے گئے۔ ان کا انداز سوچنے والا تھا اور جب پلٹے تو کہنے لگے، لیکن ابھی وہ زیادہ اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ کون؟ صوفیہ بے خیالی میں پوچھ گئی تھی۔ رابعہ؟ کیا مطلب؟ کیا ابھی اس سے مل کر آ رہے ہیں؟ صوفیہ کو یقیناً حیرت ہوئی، کیونکہ کل تو
اس کا نام بھی سننے کی روادار نہیں تھی اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے مل کر آ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس سے ملاقات کہاں ہوئی؟ یوں ہی سرے راہ۔ پھر میں نے اسے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔ حیرت ہے، صوفیہ نے برملا حیرت کا اظہار کیا۔ کس پر؟ وہ رک کر پوچھنے لگے۔ آپ دونوں پر۔ اس نے دانستہ صرف ربیہ کا نام نہیں لیا، پھر کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ آپ دونوں سارے معاملات طے کر لیں، آخر میں ہمیں بلا لیجیے گا، ہم آ کر چھوارے کھا لیں گے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہنستے ہوئے۔ ان کی ہنسی کہکے کی شکل اختیار کر گئی تھی تو وہ انہیں گھورتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کو تھی کہ مہروز بچے کو لیے ہوئے غالباً اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا تھا۔ بڑے بھائی کو جو یوں ہنستے دیکھا تو پہلے متعجب ہوا، پھر پوچھنے لگا، کیا صوفیہ نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ جی نہیں، وہ فوراً بول پڑی، لطیفہ انہوں نے خود سنایا ہے اور ہنس بھی خود رہے ہیں۔ اچھا؟ مہروز محسوس ہو کر ہنسا، پھر بچہ اس کی گود میں دے کر اطمینان سے بیٹھتا ہوا بولا، کیا لطیفہ تھا؟ میں بھی تو سنوں۔ یہ اپنی شادی کی بات کر رہے تھے۔ صوفیہ نے یوں کہا جیسے لطیفہ ہو۔ سچ؟ مہروز ابھی بیٹھا تھا اور چل کر کھڑا ہوا۔ سچ ہے روز بھائی، ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شادی کرنا کس سے چاہ رہے ہیں؟ کس سے؟ مہروز فوراً اس کی طرف مڑا، اس کے لہجے میں تجسس، اشتیاق اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ شہروز احمد اسے نہ بتانے کا اشارہ کرتے رہ گئے لیکن وہ خاموش نہ ہوئی۔ ربیہ سے۔ کیا؟ مہروز دوبارہ صوفے پر ٹھہر گیا۔